हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जितने भी लोग हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की हुई है काफ़ी सारे ने, तो उनके लिए कुछ जैसे कि पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है कि काफ़ी लोग ये डर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्रिप्टो में इस टाइम इन्वेस्टमेंट करना क्या राइट टाइम है। और एक टाइम मार्केट के लिहाज से देखें तो ये तो एक अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं एक अच्छे अरसे से कर रहे हैं तो उनको ये एक्सपीरियंस हो गया होगा कि जब भी मार्केट में फेयर और ग्रीड इंडेक्स जो है वो जब भी फेयर के नीचे आता है तो आप तब बाय करते हो, क्योंकि लोग कम बाइंग कर रहे होते हैं और मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई हुई थी, सस्ती मार्केट। आप जस्ट फिजिकल मार्केट में देख लें, जो लोग कपड़े का कारोबार करते हैं वो जब भी कपड़े के रेट नीचे होते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो स्टॉक करें ताकि जब उसका सीज़न आएगा तो आप उसको बेच सको अच्छे रेट के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग का तरीका है कि आप ऐसे प्रॉफिट बना सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपके पास अगर इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको इन्वेस्ट करते हो। अब बात करते हैं कि करंट जो पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि 20 अरब रुपए 20 बिलियन का स्कैम हुआ है जो कि बाइनेंस ने किया है वो लोगों के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये बहुत अरसे पहले ही काफ़ी सारे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये बात कर रहे थे कि क्रिप्टो को रेगुलेट करो, क्रिप्टो को रेगुलेट करो। तो वो अब उनको शायद रियलाइज़ होगा कि अगर ये स्टेप उस टाइम लिए गए होते तो आज ये स्कैम ना होता। पाकिस्तान के पास एक लीगल चैनल होता। फॉर एग्जांपल अगर बाइनेंस को ही लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाता कि आप पाकिस्तान आ जाएं, इधर आप अपना ऑफिस बनाएं एक और आप स्टार्ट करें, और हमारे पाकिस्तान जैसे यूएस के अंदर वो करते हैं, इस तरीके से हम उनको एक बाकायदा एक जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ से हम कंप्लेन कर सकते हैं ना, हम उनसे क्लेम कर सकते हैं कि सर ये हमारे अकाउंट के साथ इशू आया है। तो ये तो हमने किया नहीं पहले कि मतलब हमने इसको इग्नोर किया, बेसिकली इसको इग्नोर करते गए और आज हम ये कहते हैं कि 20 बिलियन का हमें स्कैम हुआ है। पहले तो आपने लीगल नहीं किया, ये आपका डिफ़ॉल्ट है, उसके ऊपर कोई गौर नहीं करेगा कि क्यों लीगल नहीं किया। लीगल करना चाहिए था, तब स्टेप लेना चाहिए तो ये स्कैम ना होता। दूसरा ये कि ये स्कैम हुआ ही नहीं है, मेरी नज़र, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये स्कैम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो की मार्केट में डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में और सेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस चल रही हैं, जैसे बाइनेंस है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो वो इस तरीके का स्कैम मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे और किसी के टोकन ऐसे ही मतलब स्पॉट वॉलेट से बाहर निकल जाएं या वो चोरी हो जाए। हाँ, एक स्कैम है जो मेरे पास काफ़ी लोग आए और उन्होंने मुझसे उसके बारे में पूछा। कई ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो आपके वॉलेट को कहते हैं कि हमारे साथ कनेक्ट करो, और जब आप कनेक्ट करते हो तो वो आपके जो टोकन्स हैं वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ये एक स्कैम था। इससे जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार हम सुकून से बैठे रहें और हम एक वॉलेट को कनेक्ट कर दें और डेली उसमें $10 $20 हमें रिवॉर्ड मिल जाए करें, तो ये वो ना करें। इसके ऊपर आपके साथ स्कैम हो सकता है। आगे वाली कंपनी बाइनेंस अगर ट्रस्टेड है कि मतलब हम कह सकते हैं कि ट्रस्टफुल है कि भाई बाइनेंस पे ट्रस्ट कर लिया, और मैं भी रेकमेंड करता हूँ कि ठीक है, बाइनेंस पे मुझे तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया काम करते हुए, तो कोई ऐसा आज तक कोई ऐसा इशू नहीं आया कि मतलब मसला आया हो कि हमारे टोकन चले गए कहीं या कोई चीज़ वॉश हो गई। हाँ, फ्यूचर ट्रेडिंग है तो वो आपको पहले रिस्क वार्निंग्स देता है वो, तो उसमें भी हमें मतलब पता होता है कि हम वो रिस्क लेना चाहते हैं और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और आप अपने वॉलेट को जब किसी आउटसाइडर चैनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे कि तो दूसरी कुछ एप्लीकेशंस के साथ उसको कनेक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि आपने अलाउ किया होता है, आप वो पढ़ते नहीं हो नोटिस जो नोटिफिकेशन जो सामने डिस्प्ले हो रहा होता है, आप उसको इग्नोर करते हो। उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है कि आप ये एक्सेस देने जा रहे हो दूसरे को और आप उसको दे देते हो। उसके बाद क्या होता है, आपके साथ फिर स्कैम होता है। ये तो एक वजह थी कि पाकिस्तानियों के साथ इस तरीके से स्कैम्स होते हैं। और ये कहना कि 20 बिलियन 20 अरब रुपए का,
تو سر جی پاکستانی جو یہ چیزیں کرتے ہیں، جو یہ لوگ جو آپ کہتے ہیں کہ جو بنا پڑھے لکھے اور بغیر کسی سوچے سمجھے اور کلک کر دیتے ہیں اور بیٹھ کے کمانا چاہتے ہیں اور کنیکٹ کر دیتے ہیں ڈفرینٹ ایپس کو ایک ساتھ، یہ 20 بلین تک ریشو نہیں ہے۔ ہاں یہ صرف وہی بندہ کرے گا جس کے پاس ایک لمیٹڈ اماؤنٹ، چھوٹی اماؤنٹ ہے۔ یہ میں آپ کو ایک سمجھیں ایک نیچرل فنومینا ہے یہ، کہ جو امیر ہے نا وہ اتنا ہی زیادہ سمارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے وہ اتنا ہی سمارٹ ہوتا ہے کہ وہ سمارٹ پلے کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کرے گا کہ یار میں 10 لاکھ روپے اس کو دے دوں اور یہ ایک چینل ہے جس کو میں جانتا نہیں ہوں اور یہ مجھے ڈیلی کی ارننگز دیتا رہے گا، کبھی بھی وہ ایسا نہیں کرے گا۔ صرف اور صرف اس کے اندر اگر کوئی آئے گا تو وہ لوگ آئیں گے جو $100 $200 یا چلیں کہہ لیں کہ $500 $1000 تک انویسٹ کر سکیں۔ پاکستانی مور دین میں کہوں گا 50% سے بھی کم لوگ ہیں، شاید 10 یا 20% لوگ ہوں گے جو کرپٹو ٹریڈنگ کو اصل طور پہ جانتے ہیں، جن کو یہ ٹیکنالوجی سے مطلب بڑا ان کا ایک مطلب واقف ہیں کہ ٹیکنالوجی، بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے، کرپٹو کیا ہے، اس کا ورک کیسے ہے، آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہو، ہر چیز مطلب کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اب یہ اسکیم نہیں ہوا، پہلے تو یہ ایک میرے حساب سے فیک پروپیگنڈا ہے جس کرپٹو کو بین کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ خود دیکھنا چاہیے کہ وہ نوٹیفیکیشنز پڑھیں اور پہلے اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، دین اس کو مطلب کریں، اس میں انویسٹ کریں، یا پھر جیسے چینلز کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ایسے نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ اوائڈ کریں اگر آپ نے اسکیم سے بچنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے مارکیٹ ابھی کافی مطلب کہہ سکتے ہیں کہ ہم گری ہوئی ہے، مارکیٹ بہت نیچے ہے نا، ڈراپ کی ہوئی ہے، اس لیول پہ پوری دنیا کرپٹو سے فائدہ اٹھائے گی اور پاکستانی بیٹھ کے لاس۔ کیوں؟ کیونکہ اپرچونٹی سب سے بڑا لاس ہے۔ آج اپرچونٹی ہے، کافی سارے ٹوکنز ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ مل رہے ہیں، آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، پر لوگوں کے اندر فیئر اتنا ہے کہ FBR پکڑ لے گی، FIA کچھ نہ کچھ انکوائری بٹھا دے گی، کوئی ٹیرر فائنینسنگ کا کیس لگ جائے گا، منی لانڈرنگ کا کیس لگ جائے گا، وہ ڈر سے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے، جس کا کہ ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کر لے گی اور وہ ایک لیول تک پہنچ جائے گی کہ وہ ہائی ریٹس پہ ہوں گے، دین پاکستان الاؤ کرے گا اور آ کے کہے گا کہ سر آج آپ جا کے کرپٹو ٹریڈنگ شروع کریں، ٹھیک ہے، آج ہم نے اس کو لیگل دے دیا۔ جب آپ لیگل تب کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے لوگ اس مہنگے ریٹس پہ بائی کریں گے اور جب مارکیٹ کریش ہوگی تو وہ اس لاس کو بک کریں گے۔ تو اب یہ تو ہماری گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ بیسیکلی کرپٹو سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے سلوشنز بھی ہیں، اگر آپ کبھی ڈسکس کریں گورنمنٹ، اگر کسی ایکسپرٹس کے ساتھ ڈسکس کریں، ہمارے پاس اگر سلوشن ہے تو ہم سے بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اس کے اوپر اچھی ایک نالج رکھتے ہیں، وہ آپ کو سلوشن دیں گے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے اندر سلوشن ہے کہ آپ کس طریقے سے ڈی سینٹرلائز ورلڈ میں اپنے جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا کیسے کلیکٹ کر سکتے ہیں، کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، کس نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا ہے، ہر بندہ آپ کو شو کروا سکتا ہے، وہ آپ کے FBR ریٹرنز کو ہم بلاک چین ٹیکنالوجی پہ لے کے جا سکتے ہیں، ہر چیز ہو سکتی ہے، اور اس میں آپ کی لیبر کاسٹ، ہر چیز ون ٹائم کاسٹ آتی ہے۔ ہمارے یہاں پر وزیر بیٹھے ہوتے ہیں، FBR کے چیئرمین، اسسٹنٹ، ان کی لاکھوں روپے لاکھوں مطلب سیلری ہے، لاکھوں روپے، اور دیکھا جائے تو وہ ایک لمبے عرصے تک چلتا رہے گا۔ اگر اسی کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دیا جائے تو وہ وہاں پر جو لوپ ہولز ہیں جہاں سے پیسہ نکلتا ہے باہر، وہ ایرر ختم ہو جائے گا، جس نے ہر کسی کا ٹیکس آٹومیٹکلی جنریٹ ہو جائے گا۔ اس طریقے کی ٹیکنالوجی چیزیں کہ آپ کو شو نہیں کروانا پڑے گا کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، لوگوں کا خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے اور ہمارے ملک نے کتنا کمایا ہے، کرپٹو کرنسی سے کتنا پیسہ آیا ہے اور کتنا ٹیکس پیڈ ہوا ہے۔ آٹو ڈیڈکشن بھی ہو سکتی ہے، ہر چیز ہو سکتی ہے اگر اس کے اوپر آپ اس کا کوئی سلوشن لے کے آئیں۔ دیکھیں بزنس ایک سلوشن ہے نا،
آپ اس کا سلوشن لے کے آئیں، نہ کہ اس کو کمپلیکیٹڈ کریں اور بین کی طرف جائیں گے لوگ. آپ گورنمنٹ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ جب کوئی ایسی چیز جس سے لوگوں کو بینیفٹ ہو اور لوگ اس کو کرنا چاہیں پر کر نہ پائیں اور گورنمنٹ اس کو بین کر دے، تو زیادہ تر لوگ پھر انلیگل چینلز کی طرف جائیں گے. میجورٹی جا سکتی ہے، لوگ اس چیز کو جب ان کو پتہ ہوگا کہ اس چیز میں بینیفٹ ہے، تو شاید چائنا نے، آپ ایگزامپل ہے آپ کے پاس، چائنا نے مائنرز اور کرپٹو جو ایکسچینجز تھیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا تھا. تو بہت ساری ایک بڑا لاس ہوا ان کو کہ لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہونا شروع ہو گئے. آج مجھے یہ بتائیں کہ سی زی جو کہ ایشیا کا ریچسٹ مین ہے، سی زی جس کی بائنینس کا جو سی او ہے، تو اب آپ ادھر سے اندازہ لگائیں وہ ایک چائنیز ہے. اب وہ چائنیز نہیں ہے، وہ کینیڈین ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کو چائنا سے وہ نکل کے کینیڈا شفٹ ہو گیا. اب وہ جو ٹیکس پے کرے گا وہ کہاں کرے گا؟ چائنا میں تو نہیں کرے گا. اس کا ٹیکس کا جو مطلب اماؤنٹ ہوگا وہ کینیڈا کو ملے گا، نہ کہ چائنا کو. یہ ایک بڑا لاس ہوا. اسی طریقے سے بہت سارے مائنرز تھے جو کہ پیسہ بنا رہے تھے نا، مائننگ سے پیسہ بنا رہے تھے، کرپٹو میں انویسٹ کر کے پیسہ بنا رہے تھے. بہت سارے ایسے اچھے پروجیکٹس تھے جو کہ چائنیز نے ہی لانچ کیے تھے. اسٹارٹنگ میں چائنا کے اندر بہت بڑی ایڈاپشن دیکھی گئی تھی کہ لوگ کرپٹو کی طرف بہت تیزی سے آئے. چائنا نے اس کے اوپر بین لگایا، لوگوں نے مائیگریشن سٹارٹ کر دی. لوگ وہاں سے مائیگریٹ ہو کے قازقستان، پتہ نہیں کون سے یوکرین، کس کنٹریز میں، برازیل، پتہ نہیں کہاں جا کے شفٹ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ چائنا نے اس کے اوپر بین لگا دیا. اب چائنا کو انڈائریکٹلی اس کا لاس بھی ہے. بینیفٹ ایک الگ ہے. بینیفٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی الیکٹریسٹی کا ایشو تھا کہ ان کے الیکٹریسٹی شارٹ فال. تو سر وہ پاکستان کی طرح وہ کنڈا سسٹم تو تھا نہیں وہاں کہ آپ یہ کہہ لیں کہ وہ فری کی بجلی استعمال کریں. ان کے پاس پیسہ تو آ رہا تھا، پیسہ جنریٹ ہو رہا تھا، تو آپ کو بین کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں، آپ کو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ کی الیکٹریسٹی جو آپ کی ایکسٹرا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ آپ یوز کر لیں، صرف مائننگ کے لیے آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایکسٹرا ہے. اس کے اوپر آپ کا پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. سلوشن ہے، ہر پرابلم کا سلوشن ہے. اگر ہماری گورنمنٹ چاہے تو اس کا بھی سلوشن ہمیں مل سکتا ہے، پر اگر گورنمنٹ چاہے تو. اگر نہیں چاہتی تو وہ بین کر دیں گے، اور پھر وہی جیسے کہ چائنا نے فیس کیا، لوگ مائیگریٹ ہونا شروع ہو گئے اور اللیگل چینلز یوز کریں گے. تو یہ ہمیں دیکھنے کو پھر ضرور ملے گا. کریک ڈاؤنس پھر ان کے حق بنتا ہے. پر ابھی ہم تو ایڈوائز کریں گے کہ اگر گورنمنٹ لیول پہ بھی اور ہر لیول پہ اس کے سلوشن کی طرف جایا جائے، نہ کہ بین کی طرف جایا جائے. کرپٹو سے پاکستان نہیں پوری دنیا کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ڈی سینٹرلائز ورلڈ کا بہت ایک اچھا فائدہ ہم لے سکتے ہیں. ہم اس کو اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں. آپ کرپشن کہتے ہیں، کرپشن بھی بند ہو سکتی ہے. صرف جو اس میں ایررز ہیں، جو مطلب ایک ہر چیز کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں تو ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو وہ ڈس ایڈوانٹیجز، جو میجر ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ. اس کے بھی مطلب آپ کے پاس ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. اس کا بھی سلوشن آپ کو ضرور مل سکتا ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو. اور بلاک چین ٹیکنالوجی، جو بلاک چین ایکسپرٹس ہیں، آپ ان سے اگر رابطہ کریں اور اس کے اوپر تھوڑی اسٹڈی کریں، ایجوکیشن چاہیے کہ کس طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں کہ کیا چیز کس طریقے سے چل رہی ہے نا، کرپٹو کیسے چلتا ہے، بلاک چین کیسے چلتا ہے. ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، میٹاورس آ گیا ہے، ویب 3 ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا آ گیا. صرف اور صرف ہم کدھر کھڑے ہوئے، پاکستانی کدھر کھڑے ہوئے. پاکستانی بہت پیچھے ہیں. ابھی تک ہمارے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ بلاک چین ٹیکنالوجی ورڈ بھی شاید کم لوگوں نے سنا ہو. تو ریکمنڈیشن یہ ہے کہ گورنمنٹ تو خیر اپنے ایکشنز لیتی رہے گی، اور جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں کرپٹو کے اندر وہ ڈی سینٹرلائز والیٹ یوز کر لیں، کیونکہ ڈی سینٹرلائز کا کوئی ٹریک نہیں، اور ڈی سینٹرلائز کو کوئی بھی کنٹری بین نہیں کر سکتا. ہاں، سینٹرلائز ایکسچینجز ہیں جیسے کہ بائنینس، OKX، ہوبائے ہے، اور بہت ساری ایکسچینجز ہیں
کوئن بیس وغیرہ، جہاں پر شاید میں بھی ہم پتہ نہیں اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں نہیں، پر کافی ساری ایکسچینجز ہیں جو کہ پاکستان میں بھی چل رہی ہیں. شاید پی ٹی اے اس کو بلاک کر دے اور دین ہمارے پاس کوئی چینل نہ ہو کرپٹو ٹریڈنگ کرنے کے لیے، تو پھر آپ ڈی سینٹرلائز ورلڈ کی طرف جا سکتے ہیں. ڈی سینٹرلائز کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا، اور ڈی سینٹرلائز کسی کے نیم پر رجسٹرڈ نہیں ہوتا. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے والیٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس کتنا ایسٹ ہے، تو ڈی سینٹرلائز میں یہ بھی ٹریکنگ نہیں ہوتی، آئیڈینٹی ہائڈ ہی رہتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا ایسٹ ہے. تھینک یو.